औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरसलान कियानी कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर का ख़ुसूसी और ख़ूबसूरत प्रोग्राम लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ताज़ियती रेफरेंस का इनक़ाद हमने किया है। उस शख्सियत को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे जो कि फ़ख्रुस सादात हैं, जो कि फ़ख्र कश्मीर व पाकिस्तान, फ़ख्र आलम इस्लाम औलाद हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसके अलावा वो शहज़ादा गुलशन पाक पीरान पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा, जनाब हज़रत सैयद अली शाह गिरानी अलैहि रहमा। आप एक नडर, बेबाक, दलेर, अजीम लीडर थे जिन्होंने आज़ादी कश्मीर की तहरीक में जिदोजहद की और अमली किरदार अदा करते हुए शऊर बेदार किया, एक सोच बेदार की और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनको बतलाया। आपकी शेर जैसी दहार दुश्मनों में कपकपी तारी कर देती थी। आप इंतहाई खूबसूरत शख्सियत थे। आपने हमेशा आलम इस्लाम की वक़ार को बुलंद करने के लिए, उनकी सरबुलंदी के लिए जिदोजहद की। आप पाकिस्तान के नारे लगाते थे, पाकिस्तान से इश्क व मोहब्बत रखते थे, हमेशा पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने के लिए अपना अमली किरदार अदा किया। आपने ये बतलाया कि किस तरह से जालिम कुव्वत के साथ आंखों में आंखें डालकर अपना हक़ लिया जाता है। आपने हकीकी मानों में इस्लाम की खिदमत की है। नाज़रीन, अगर मैं बात करूं जनाब सैयद अली गिलानी अलैहि रहमा, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस जद्दोजहद में निकाली कि मुसलमानों को इस जुल्म व बर्बरियत के जो उन पर पहाड़ ढहाए जा रहे हैं, निहत्ते मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, ख़वातीन की असमत दरी की जा रही है, बच्चों को यतीम किया जा रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने जहाद किया। और उस देश में जहाँ आज हिंदू आइन में तब्दीली करके कश्मीर को अपने हिंदुस्तान में जम करना चाहते हैं, वहाँ रहते हुए कि जहाँ के जिस देश के कोचे कोचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, दुख दर्द फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहू पे पाले जाते हों, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते हों। उन्होंने ये बतलाया कि किस तरह से जज्बा ईमानी हो, जज्बा जहाद हो, तो किस तरह मुकाबला करके अपना हक दुश्मनों से लिया जाता है। नाजरीन, वो जिंदा थे तो दुश्मन उनसे डरता था, जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनकी मैयत से भी दुश्मन खौफजदा हुआ। मैं अगर बात करूं तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि जज्बा ईमानी क्या होती है, मुसलमान और मोमन की पहचान क्या होती है। उन्होंने ये बता दिया कि सहरा को किस तरह झुकाया जाता है, दरियाओं को किस तरह अपने ताबे किया जाता है। होता है नहा कुतबे सहरा मेरे होते, गिरता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। तो उनको जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए यकीनन कम है। आज ये हमारा खूबसूरत प्रोग्राम फ़कत उनके लिए है, ये ताज़ियती रेफरेंस जिसमें हम उनकी खिदमात, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। इंतहाई खूबसूरत शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आपसे गुजारिश यही है कि इस ट्रांसमिशन को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप भी उनके लिए अल्फाज, उनके लिए आप जो अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में करें। उनको जितना हो सके खराज अकीदत पेश करें। तो इस प्रोग्राम को हम आगाज़ की जानिब लिए चलेंगे। बानी सरप्रस्त आला कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर जनाब असगर हुसैन कियानी साहब यहाँ मौजूद हैं। उनकी खिदमत में गुजारिश है कि मेहमानों का तारुफ करवाएँ। बहुत शुक्रिया अरसलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज हमारा प्रोग्राम था अवाम और सियासत जो दिन था उस हवाले से, लेकिन आज हमने सोचा कि हम अपने उस हीरो की बात करें, उस शेर की बात करें कि जिसने तकरीबन 32.5 साल जो है वो कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की और तहरीक आज़ादी कश्मीर को इस तरह मनज़्ज़म किया कि 7 से 8 लाख मुसल्लह भारतीय अफवाज भी हमारे मुजाहिदीन का, मकबूजा कश्मीर के अवाम का जो है वो मुकाबला ना कर सकी। आज न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम भी एक ऐसे लीडर से जो है वो महरूम हो गए हैं। ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं जिनको न सिर्फ अपने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी से प्यार था बल्कि पाकिस्तान को अपना वो वतन समझते थे। पाकिस्तान हर वक्त उनके मुंह पे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के अवाम के साथ वो कहते थे कि ये मेरा पाकिस्तान है और वो दिन ज़रूर आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और हम सब इकट्ठे होंगे। आज उनके ताज़ियती रेफरेंस के हवाले से हमारे दरमियान बड़ी खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं, बड़ी इल्मी शख्सियत मौजूद हैं। जनाब जमात इस्लामी के रहनुमा हैं और हल्का PB7 के उम्मीदवार
جناب راجہ تنویر صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ جب بھی ان کو کال کی کسی جو علاقے کے مسائل ہوں یا اس قسم کے جو پروگرام ہوں معلوماتی، تو انہوں نے ہمیشہ کوٹا پریس میڈیا سینٹر میں حاضری دی، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ جناب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جناب کیپٹن شبیر صاحب، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ یہ بھی کوٹا پریس میڈیا سینٹر کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، اور یہاں سے جس وقت بھی ان کو بلایا انہوں نے حاضری دی۔ پی ٹی آئی کے ہمارے یوتھ کے رہنما ہیں جناب سردار ارشد مجید صاحب، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کوٹا پریس میڈیا سینٹر میں۔ آج دیگر ہمارے مہمانان گرامی بھی آئیں گے، ان کو لیے خصوصی دعا بھی کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ ارسلان سے کہ وہ سب سے پہلے، چونکہ راجہ تنویر صاحب نے جانا بھی ہے، تو جو ان سے جو ہے وہ سٹارٹ لیا جائے، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے جو رہنما ہیں سید علی گیلانی صاحب، ان کے حوالے سے ان کی جو تحریک کی آزادی انہوں نے چلائی مقبوضہ کشمیر میں، اور ان کے جانے کے بعد ہمارے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کیا نقصان ہوا اور ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ اصغر کیانی صاحب۔ بالکل جی، ہم راجہ تنویر احمد صاحب جو کہ امیر حلقہ PP7 جماعت اسلامی سے یہ منسلک ہیں، اور ماشاءاللہ خوبصورت شخصیت ہیں، اور انتہائی خوبصورت انداز سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میں انہی کی جانب چلتا ہوں کہ خوبصورت انداز سے ہمارے جو محسن ہمارے لیڈر تھے ان کو خراج عقیدت پیش کر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ کیانی صاحب، حقیقت یہ ہے کہ سید علی گیلانی صاحب سے مجھے بہت پیار، بہت محبت، اور ان کی ذات سے مجھے عشق تھا نہیں بلکہ ہے۔ اور میری صبح جب سے یہ خبر آئی ہے ان کی وفات کی، اسی دعا سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سید صاحب کی قبر کو تا حد نگاہ اس کو وسیع کرے، ان کی قبر کو منور فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ بہت عظیم انسان تھے سید صاحب، اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی وہ خوبصورت شخصیت تھے کہ میرے پاس وہ ایسے خوبصورت الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں ان کی شان میں، ان کی تعزیت میں جو کس طریقے سے میں ان کی بیان کروں۔ اور ایسے لوگ حقیقت ہے کہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ میرے لیے ایک مثالی شخصیت تھے وہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں سب کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ 92 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ 72 سال کی جد و جہد کو اگر آپ دیکھیں، میں چیلنج کرتا ہوں اور دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آدمی پاکستان کے اندر، کیا انڈیا کے اندر بھی، یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ سید صاحب نے کسی موقع کے اوپر کوئی جھوٹ بولا ہو۔ سچے سید تھے، آل رسول جس کو کہتے ہیں نا، یہ وصف تھا ان کے اندر۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کبھی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، نعوذ باللہ وہ کہا کرتے تھے ان کو یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ دیوانہ ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، کوئی بددیانتی کی ہو۔ یہ انسان کی سیرت ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات میں نے جو نوٹ کی ان کے اندر، آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کبھی پریشر میں آئے ہوں، کبھی دبے ہوں۔ جو بات کہتے تھے سری نگر کے اندر، وہی بات دلی کے اندر جا کر بھی کبھی وہ گھبراتے نہیں تھے، بے بانگ دول کہتے تھے کہ میں پاکستانی ہوں۔ اور جو سٹانس انہوں نے لیا شروع دن سے لے کر کے آخری دن تک قائم رہے، اس کے اوپر کبھی پریشر میں نہیں آئے۔ آپ ذرا نوٹ کریں کہ کتنی تکالیف ان کے اوپر آئیں، کتنے پیاروں کے انہوں نے جنازے اٹھائے، کس طریقے سے ان کا گراؤ ہوا۔ اپنی ان کی اگر صحت کے حوالے سے بات کریں، کینسر جیسے موذی مرض میں آپ کو پتہ ہے وہ مبتلا رہے ہیں۔ میں اسپیشلی آپ دیکھیں یہ مشرف کا دور کیسا گزرا، لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ مایوس ہوئے ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو تھا نا، وہ غیر متزلزل ایمان تھا۔ ان کو یہ یقین تھا اپنے مشن کے ساتھ کہ میں نے جو یہ جد و جہد جو شروع کر رکھی ہے نا، اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوئے۔ ان کی زندگی کے اندر گو کہ جموں کشمیر آزاد نہیں ہو سکا، لیکن میرا بھی ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور ہوگا۔ اب دیکھیے
نبی جس کریم طرح 20 سال بعد افغانستان میں جو ہے وہ مسلمانوں کی صحیح طالبان کی حکومت آئی، ان نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ جنگ لڑی اللہ کی رضا کی خاطر، اور بڑی بڑی طاقتوں کو جو ہے وہ نست و نابود کر اور دیا۔ دیکھیں اس جنگ سے آپ کو ثابت ہوتا ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت دکھاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ ہیں، امریکہ کا پریشر آیا تو وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں ہمارے، یہ ایسے لوگوں کو نصرت نہیں آتی۔ طالبان نے استقامت دکھائی ہے۔ سید صاحب جو تھے استقامت کا پہاڑ تھے، سید صاحب کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کے کوئی لغزش آئی ہو، کبھی وہ کنفیوژن کا شکار ہوئے ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے اثرات نکلیں گے انشاءاللہ، آزادی ان کو نصیب ہوگی۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، جو بدر میں اصحابی شہید ہوئے، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، انہوں نے ریاست مدینہ کو دیکھا تھا بنتے ہوئے پھلتے پھولتے ہوئے اسلام کو۔ حضرت مصعب بن عمیر اس حال میں شہید ہوتے ہیں کہ جب ان کے لیے کفن کے لیے ان کے لیے وہ کپڑا نہیں تھا دستیاب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والی شہزادگی مجھے اس کی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہے کہ یہ کس قسم کا شہزادہ ہوا کرتا تھا۔ جی وہ اس حال میں گئے کہ کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، لیکن وہ ریاست بنی، وہ ریاست وجود میں آئی۔ آج سید صاحب نے ان کے اندر بچے کے اندر وہ روح پھونک دی آزادی کی، ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا، ان کو نہیں دبایا جا سکتا۔ یہ انشاءاللہ چلیں گے۔ ٹھیک ہے ان کی وفات سے خسارہ تو بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی وفات سے وہ جو تحریک چل رہی ہے وہ کہیں تحریک آ کر کے وہ رک جائے گی یا اس کا رخ موڑ جائے گا، نہیں۔ اور پھر ان کی ذات کے اندر اتنی وہ مقناطیسی قسم کی ان کی شخصیت تھی کہ دیکھا کس طریقے سے انہوں نے سب کو جمع کیا اپنے ارد گرد، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور جتنی بھی مقبوضہ کشمیر کی قیادت تھی وہ سب ان کے جو ہے نا وہ بالکل کہنے پہ چلتی تھی، کہنے پہ چلتی تھی۔ جو کچھ سید صاحب نے کہا، اس پہ عمل دیندار لوگ بھی چلتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، اور جو لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، دیکھا کس طریقے سے ان کی ذات کے ارد گرد سارے اکٹھے ہو گئے تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے اس آزادی کے اندر جو تھی نا ایک نئی روح پھونکی۔ 8 لاکھ آج دیکھیں کس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ کرفیو کے اندر۔ یہ ہمارا تو ایک اللہ تعالیٰ صاحب یہاں ایک بات ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ مثلا پہلے ہی 2 سال ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مسلح افواج بھی موجود ہے، اور مودی نے اس کا جو شخص ہے اس کو ختم کرنے کے لیے قانون میں ترمیم بھی کی، اور پھر ہندو جو ہے وہ آ کر وہاں بسانے شروع کیے، تشدد کیا، اور اب بھی جو ہے وہ کرفیو ہے، اور خاص کر جو ہے اس میت کو دفنانے کے موقع پر جو انہوں نے کردار ادا کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہر شخص جو ہے وہ مذمت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک اپنے رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ اس میت کے پاس نہیں آنے دیا، اور رات کے اندھیرے میں جہاں وہ دفنانا چاہتے تھے وہاں سے ہٹا کر کہیں اور جو ہے وہ دفنایا۔ اس حوالے سے آپ اس کے بھارت کے ان عزائم کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی جمہوریت ہے، تو یہ مکروہ چہرہ نہیں آتا اس کی جمہوریت کا کہ ایک شخص مر گیا، زندگی پوری آپ نے اس کو جیلوں میں رکھا، اب وہ مر گیا، اس کو جنازہ بھی نہیں پڑھنے دے رہے۔ اس سے سید صاحب کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جنازے اس کے لاکھوں کی تعداد میں، پاکستان کے ہر شہر کے اندر جنازے ہوئے، عالم اسلام میں جنازے ہوئے، ہر کوئی ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دوسری بات بھی دیکھیں، جیسے وہ ٹیپو سلطان تھے نا، وہ شہید ہو گئے، تو انگریزوں نے کیا کیا کہ انگریز جو تھے وہ کئی گھنٹے تک اس کے قریب جانے کی ضرورت نہیں کر رہے تھے کہ یہ کہیں زندہ نہ ہو۔ تو سید صاحب کو بھی دیکھیں، وہ مرنے کے بعد بھی انڈیا ان سے کتنا خوف زدہ رہا، کتنا ان سے خوف زدہ رہا۔ لیکن بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے، اور یہ دنیا جو بات کرتی ہے نا ساری جمہوریت کی انسانی حقوق کے، انسانی حقوق کے، ان کو حقوق نظر نہیں آ رہے۔ اس سے بدتر کیا ہوگی مثال دنیا کے اندر؟ لیکن کوئی آدمی کوئی بولا، کوئی ویسٹرن کنٹریز میں سے وہ آواز اٹھائے گی ان کے لیے، بھارت سے کوئی کہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا؟ یہ سب بکواس ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان کا اور معیار ہے، دوسروں کے لیے ان کا اور معیار ہے۔ تو سید صاحب کی جو تھا، انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا کہ اس کے جنازے کو بھی انہوں نے لوگوں کو نہیں پڑھنے دیا، اس کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ تعالی جتنا بھی اس کو دوائیں گے یہ تحریک اور ابھرے گی۔ لیکن اس میں پاکستان کو چاہیے
دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ سید علی گیلانی تھے نا، میری نظر میں پاکستان کے اندر بھی ان سے بڑھ کر کے کوئی پاکستانی نہیں ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایسی بات، آپ دیکھیں ہماری لیڈرشپ کی یہ حالت ہوتی ہے، یہاں پہ کچھ کہتے ہیں، امریکہ میں جا کر کے کچھ کہتے ہیں، وہ بالکل متضاد بات کہہ دیتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ان کے درمیان جب گرے ہوتے ہیں نا تو ان کی ٹانگیں کام نہیں ہو جاتی ہیں، کہ وہاں پہ وہ سید صاحب کھڑے ہو کر کے 8 لاکھ کی فوج اس کے حصار میں کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان ہمارا ہے۔ انہوں نے تکمیل پاکستان کی جنگ لڑی، ہم سارے کہتے ہیں، ہمارا لیڈر بھی کہتے ہیں، قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ کشمیر کے بغیر کیا ہے، کشمیر پاکستان کی شہر ہے، اس کے بغیر ہم مکمل نہیں ہیں، نامکمل ہیں ہم۔ تو سید صاحب کی جو جد و جہد تھی وہ پاکستان کی تکمیل کے لیے تھی، آخری لمحے تک۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ وہ سب پاکستانیوں سے بڑھ کر کے اصلی اور سچے پاکستانی تھے، مخلص پاکستان تھے، اور انہوں نے پوری عمر جد و جہد کی اس پاکستان کی تکمیل کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے سید صاحب کی۔ بس اس حوالے سے باقی بھی میرے ساتھی بیٹھے بہت ہیں، شکریہ جی۔ لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمیں سید صاحب سے پیار ہے، ٹھیک ہے، ان کے ٹریبیوٹس پہ ان کو کیا جا رہا ہے، اپنا تعزیت کر رہے ہیں لوگ، مختلف ان کی تعزیتی ریفرنس کے مختلف انداز سے ہوتے ہیں، لیکن اصلی اور صحیح طریقہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو مشن جس کو انہوں نے شروع کر رکھا تھا نا، اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستانی عوام پاکستانی عملی کردار ادا کرے اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے، اور ہماری قیادت پارٹی سطح سے بالا تر ہو کر کے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں، اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا، تو پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، اٹھ کھڑے ہو۔ ہمارا اگر ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت ہے، ان کے ساتھ سچی عقیدت ہے، تو ہمیں وہ تکمیل پاکستان کا جو وہ مشن لے کر کے اٹھے تھے، ہمیں وہ اس تک پاکستان کی تکمیل کے لیے ہمیں بھی جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس کشمیر کی آزادی میں ہر پاکستان کے بچے بوڑھے جوان کو، ہر پارٹی سے کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر حصہ ڈالنا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ اپنے آپ کو وہ کشمیر کا بتاتے ہیں، اور 3 سال ہمارے وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، لیکن میں نے کبھی اس کے اوپر میڈیا کے اوپر، اخبار کے اوپر نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی بیان دیا ہو، انہوں نے کوئی تعزیت کے لیے کوئی 2-4 باتیں بھی کی ہوں۔ ان کے کہنے سے ان کی شان میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، بلکہ انہوں نے یہ تو ایک محبت کا اظہار ہے، بلکہ انہوں نے اپنے قد کاٹ جو ہے اس کو اور نیچا کر لیا۔ یہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حق بنتا تھا ہر آدمی کا کہ ان کو خراج عقیدت پیش کرے۔ انہوں نے پاکستان کی تکمیل کے لیے جنگ لڑی ہے، کوئی معمولی شخصیت تو نہیں تھے۔ یہ ہمارے جیسے لیڈر ہیں نا، ان کو 2-4 دن 2 سال میں بھول جائے گی دنیا، لیکن یہ ایسے سید علی گیلانی صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور صدیوں پھر تاریخ ان کو بلاتی بھی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کل جب یہ تاریخ انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ یہ کشمیر بنے گا، آزاد ہوگا، تو تاریخ میں سید علی گیلانی کا نام نہیں آئے گا، سید علی گیلانی کا نام آئے گا، مورخ لکھے گا کہ یہ تھے اصل میں اس کے بانی جو تھے، جنہوں نے آزاد کروایا تھا، اس کے اندر جد و جہد کی تھی۔ تو یہ اس قسم کے لیڈر ہیں پاکستان کے، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے فضول قسم کے لوگوں کے لیے، تو یہ بڑے ہوتے ہیں، انڈیا کو مر جائے اس کے لیے بڑے افسوس کرتے ہیں، لیکن اس عظیم ہستی کے لیے انہوں نے 2-4 لفظ نہیں کہے، اس سے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سید صاحب کا جو مشن ہے، ہم بھی اس کے اندر اپنا تاریخ آزادی کشمیر کے اندر ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے۔ کوئی شک نہیں کہ جو ریئل ٹریبیوٹ سید علی شاہ گیلانی صاحب کے لیے وہ یہی ہے کہ ان کے مشن کو فلفل کیا جائے، پایا تکمیل تک پہنچایا جائے۔ فیڈ بیک کو پروگرام کا حصہ بناؤں گا ابرار حسین صاحب، جماعت اسلامی کے رہنما پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، محمد مسعود صاحب، حمزہ ظہیر، فوزیہ راجہ، انم ملک کہوٹا پریس میڈیا سینٹر کی سب تعریف بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سب مہمانوں کو سلام بھی عرض کر رہے ہیں۔ حماد راجہ، اریکہ حق چودھری، اخلاص صاحب اور دیگر دوست احباب پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیر راجہ صاحب کہہ رہے ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور مولانا عثمان عثمانی صاحب کو دل سے سلام پیش کر رہے ہیں۔ چودھری شاہزیب صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ ابھی میں یوتھ ونگ کے رہنما ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی جوائنٹ سیکرٹری ہیں سردار ارشد مجید صاحب، ان کی جانب چلوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کیا صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پہ مدعو کیا. اس کے بعد آج جس موضوع کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے پیر سید علی گیلانی صاحب، جو نہ صرف کشمیر کی آواز تھے بلکہ اس سے زیادہ انہیں محب وطن پاکستان سے پیار تھا. ان کی وفات پر ہر بوڑھا بچہ جوان دل سے رویا ہے. ایسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی ساری عمر گزار دی. بھارت کا ظلم و ستم انہوں نے اپنے اوپر سہا، صرف اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں جس علاقے میں وہ رہتے تھے کہ کل وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرح، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی طرح یہاں پر بھی لوگ آزادی سے زندگی گزاریں. یہی خواب لے کر وہ چلتے رہے اور آخرکار اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. ان کا اس دنیا کے جانے سے بعد یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ تحریک رک جائے، بلکہ یہ تحریک انشاءاللہ اور جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھے گی. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح 20 سال بعد افغانستان میں سپر پاور امریکہ، بھارت، اسرائیل اور دیگر جتنی بھی پاوریں ان کے ساتھ تھی ان کو شکست ہوئی. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آزاد کشمیر کے لوگ اور سید علی گیلانی صاحب کا مشن بھی کامیاب ہوگا. ہم ان کی تاریخ میں صرف اتنا ہی کہیں گے کہ خدا تعالی ایسے لوگ، ایسے سچے لوگوں کی مغفرت کرے، اور ہم جو لوگ اس دنیا پر رہ رہے ہیں ہم سب کو ان کے مشن پر چلنے کی اور کسی بھی قسم کے ظلم کے آگے کھڑا ہونے کی اللہ پاک ہم کو توفیق دے. میں اسی بات کے ساتھ اچھا سردار صاحب، آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے. پاکستان میں بھی تحریک انصاف کی جو ہے حکومت ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی حکومت اس حوالے سے کیا جو بھارتی اقدامات ہیں ان کی کس طرح مذمت کرتی ہے، کس نظریے سے دیکھتی ہے؟ کیا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس تحریک کو جو ہے وہ مزید تقویت ملے گی یا کمزور ہوتی جائے گی؟ انشاءاللہ جی اس تحریک کو اور زیادہ اہمیت ملے گی. کمزور یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی اور نہ ہوگی. ہمارا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس پر کام کرے گی اور سید علی گیلانی صاحب کی جو تحریک آزادی کا جو مشن تھا اس کو آگے لے کر چلیں گے ہم سب. بہت شکریہ جی. سردار ارشد مجید صاحب تھے. میں سید علی شاہ گیلانی کی نظر یہ اشار کروں گا کہ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. کیپٹن شبیر عباسی صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یہاں پر موجود ہیں، خوبصورت خیالات کا اظہار کریں گے، ان کی جانب چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیانی صاحب، میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک ایسے مجاہد کے پروگرام کے لیے ہمیں مدعو کیا ہے اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. تو آپ کو اس چیز کے مستحق ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے تمام پروگرام کینسل کر کے یہ ان مجاہد کے بارے میں یہ پروگرام آپ نے کیا ہے. اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے رائے صاحب نے ان کے لیے گیلانی صاحب کے بارے میں بڑی تفصیل باتیں کی ہیں، کچھ میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. گیلانی صاحب نے تقریباً 30-32 سال یہ جدوجہد میں حصہ لیا ہے اور ان کی جدوجہد ایسی تھی، جدوجہد تو انہوں نے پوری زندگی کی ہے، لیکن 32 سال جو ہے وہ قید و بند کو یہ سمجھ لیں کہ زندگی کے 32 سال انہوں نے
قید و بند میں جو ہے وہ گزارے ہیں، بھارت کے مظالم یہی میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں جو ہے نا زیادہ تر عرصہ جیل میں نظر بند اور اس حالت میں گزارے ہیں. تو ایسے لیڈر جو ہے نا بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے دیتا تو ممکن تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے یہ کشمیر کو آزادی دلا دیتے، مگر بس یہ اگر آزادی ہو بھی گئی تو یہ ان کے نام پر ہی ہوگی. آج وہ ایک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے ہزاروں لاکھوں گیلانی پیدا کر دیے ہیں. جو چھوٹا بچہ بھی ہے نا کشمیر کا، پاکستان کا، ہر آدمی گیلانی صاحب کو وہ یاد کر رہا ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے بہت ساری دنیا پیدا کر دی ہے جو اس تاریخ کو آگے چلائیں گے. تو گیلانی صاحب کی زندگی بڑی کٹھن زندگی گزری ہے، بلکہ آخر دیکھیں آخر بھی نظر بند حالت میں فوت ہوئے ہیں. اور فخر کے لحاظ سے وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ میں پاکستانی ہوں. ہر جگہ پر انہوں نے کہا جی میں پاکستانی ہوں. اور آخر میں بھی اینڈ پر جب وہ دفن ہوئے تو اللہ کا یہ بہت شکر ہے کہ کم از کم ان کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا گیا ہے. تو یہ انڈیا جو ہے اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی، ہمارا مذہبی کام ہے. تمہیں کیا پرابلم ہے کہ وہ اب مر گئے ہیں، ختم ہو گئے اس دنیا سے، شہید ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تمہیں ابھی کون سا باقی صاحب ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ ان کے جو لواحقین تھے ان پہ بھی انہوں نے جھوٹے مقدمے، من گھڑت مقدمے بنا دیے. اب اس جب کہ ایک گھر کا اہم فرد اور تحریک آزادی کشمیر کا ہیرو اللہ کو جا ملا، اور اس وقت بھی جو ہے وہ بھارت کو جو ہے وہ جو انسانیت کا، وہ حقوق انسانی کا بڑا لمبردار بنا ہوا ہے، اس وقت بھی اس نے جعلی مقدمے بنا کر ان کو جو ہے وہ. کیانی صاحب کدھر جمہوریت ہے؟ یہ صرف ہمارا جو صرف تمام جتنے یہ غیر مذہب لوگ ہیں یہ صرف ان کو مسلمان ہی نظر آ رہے ہیں. یہ ایک ادھر ہمارا نہیں ہے گلاں، ادھر نہیں ہے. آپ کشمیر کی حالت دیکھ لیں تو اپنا فلسطین کی دیکھ لیں، اور جدھر کئی مسلمانوں پر یہ جتنے یہ ظلم ڈال رہے ہیں، کوئی وہ تاریخ وہ کدھر ہیں؟ حقوق انسانی والے، وہ اقوام متحدہ والے، وہ کدھر ہیں؟ سب سوئے ہوئے ہیں. اور کبھی کسی نے یہ اس کے اوپر مذمت نہیں کی ہے. کم از کم یہ تو ان کو چاہیے تھا، کہتے کہ یار ان کا جنازہ جو ہے یہ ایک مذہبی ان کا سسٹم ہے، اس کو دنیا کو پڑھنے دیں. اور انہوں نے ان کے قریبی رشتہ داروں کو بھی میرا خیال ہے کوئی چند بندے ہوئے ہیں، باقی سب لوگوں کو انہوں نے مقدموں میں پھنسا دیا، مختلف سسٹم میں تھے. تو یہ بھارت جو ہے نا یہ اتنا ڈرپوک ملک ہے کہ دیکھیں آپ ایک بندہ شہید ہو گیا ہے، ہم تو اس کو شہید ہی کہیں گے، وہ شہید ہے، تو وہ اس کے بعد اس کے جنازے سے بھی ڈر رہے ہیں کہ یار کیا ہو گیا، تم بھائی آنے دو، اتنی تمہاری فوج پڑی ہے، اتنے ادھر کشمیری جتنی تمہاری ادھر فوج پڑی ہوئی ہے، ہر ایک بندے کے پیچھے 6 سپاہی تمہارے پھر رہے ہیں، مگر پھر بھی تم جو ہے نا ان کے قابو نہیں کر سکے. تو کین صاحب یہ ہے کہ انشاءاللہ لاکھوں گیلانی پیدا ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تاریخ کامیاب ترین تک ہوئے گی. اور یہ آپ اس کا دیکھ لیں مسلمانوں کا جذبہ. طالبان کے بارے میں آپ ابھی بات کر رہے تھے، میں تھوڑا سا اس کو بھی آگے بڑھاتا ہوں. ایک ایسا تنظیم جس نے بغیر ہتھیار کے، بغیر کوئی لڑائی جھگڑے کے، بغیر آپ دیکھیں کہ 20 سال امریکہ ادھر بیٹھا رہا ہے، نیٹو ادھر بیٹھا رہا ہے، اس کی تمام افواج ادھر بیٹھی ہوئی ہے، انڈیا نے ادھر اتنا انویسٹمنٹ کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. تو بس جب جانے لگے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یعنی کہ وہ میں اس کا امریکی صدر کا بیان سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی جو ہے وہ یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے. سب کچھ چھوڑ کے کوئی کون جاتا ہے چھوڑ کے؟ بالکل آخری دم تک لڑتے ہیں، لیکن وہ چھوڑ کے دیکھو جی ان کے اتنے تیارے، اتنے جہاز، اتنے ہر چیز ادھر چھوڑ کے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کیسے جائیں. اور پھر ایک سپر پاور کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ نے 31 تاریخ کو یہاں سے نکلنا ہے. مقصد ہے، اور وہ ہر صورت 31 تاریخ وہاں سے نکلے ہیں. بلکہ انہوں نے کچھ آدمی جو ہے ہمارے ملک میں انہوں نے شفٹ کرائے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ جو ہے نا ڈر بھاگ کر بھی وہ ہے نا اپنا اس نے گزارا کیا ہے. تو باقی ہم سب دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے گیلانی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے ہمیں نقشہ قدم پر چلنے کی نا توفیق عطا. کنٹینیو کرو کین صاحب، شروع کرو نا. اچھا، تو رہا مسئلہ کہ انشاءاللہ یہ مشن جاری رہے گا، اور ایک دن یہ کشمیر آزاد ہوگا. کشمیر ابھی جو ہے نا یہ مقبوضہ نہیں رہا ہے، وہ پاکستان کا حصہ ہے، وہ ہمارا حصہ ہے. یہ بس ابھی وہ ختم ہو گیا کام، یہ مقبوضہ کشمیر ہے ٹوٹانگ ہے، یہ نہیں ہے. کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہماری شاہ راگ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو لے کر ہی دم لیں گے.
باقی بس اللہ تعالیٰ ان کو جوار کیپٹن صاحب جو یہ آپ ان کو جو ہے وہ بھارت کی عزائم کی آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ نمائندگی کر رہے ہیں تو اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جو اقدامات بھارت نے کیے ہیں اور پاکستانی جو ہماری حکومت ہے یا ہمارے عوام کو کیا ان کے ساتھ کیا صاحب آپ نے سنا ہوگا ہمارے چیئرمین نے بڑے اس کے اوپر بڑا احتجاج کیا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر تعزیت کیا ہے, ان کے فوت ہونے پر ان کو ریفرنس پر انہوں نے جو کیا ہے, اس کے بعد یہ جب انہیں جنازہ نہیں پڑھنے دیا اس کے اوپر بھی بلاول نے بہت زیادہ باتیں کی ہے کہ یہ جو ہے نا انسانی حقوق والے کدھر گئے ہیں. ان کو ہماری پارٹی کی طرف سے ہم تو کشمیر ہمارا خون ہے, کشمیر کے لیے تو ہم اپنے ہماری پارٹی کو مثلا کہہ رہے ہیں ہمارا ملک ہی پورا دے گا, یہ نہیں کہ میں پارٹی کی بات ابھی نہیں کرتا ہوں, ہمارا ملک ہی کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. باقی یہ کچھ پہلے جو ہم نے سنا تھا پتہ نہیں حقیقت ہے سچ ہے یہ تو بعد میں بھی پتہ چلے گا جاوے کہ کشمیر کا سودا ہو گیا میرا خیال ہے یہ نہیں ہے, اتنی بات نہیں ہے. اگر کچھ ہوتا تو کم از کم کچھ سامنے آ جائے. کشمیری عوام کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے نا جی, کشمیری عوام کی مرضی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو باقی انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا, کشمیر ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا. میں آپ کو تھوڑا سا نا ایک اس کے تھوڑا سا اور بات بتاتا ہوں. میں کل پرسوں جنرل حمید گل کا ایک بیان سن رہا تھا, یعنی کہ اس نے ویڈیو کہ اس نے آج سے 8 سال پہلے ایک انٹرویو دیا تھا. انٹرویو میں نا اس نے کہا جی کہ پاکستان ISI کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی ISI نے USS کو امریکہ کی مدد سے امریکہ کے خلاف ہو کر USSR کو شکست دی ہے, اور ابھی انشاءاللہ ہم امریکہ کے سپورٹر ہوتے ہوئے ہم امریکہ کو شکست دیں گے. یہ آج سے 7-8 سال پہلے اس نے ایک انٹرویو میں کیے تھی. یہ میں ان کو پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے سپورٹر ہوتے ہوئے امریکہ کو شکست دیں گے, اور وہ ہو گئی ہے. آج ہمارے ISI کے چیف گئے ہیں ادھر, آج بھارت کا میں ایک ٹی وی کا بھی پروگرام دیکھ رہا تھا, بہت شور مچا رہے ہیں. بے شور کیا, وہ ان کو مر گئے ہیں. اس نے بہت بڑی انویسٹ کی ہے وہاں پر, جو ابھی وہ جواب دے گا ان کو اپنے عوام کو, کیونکہ ان کے کچھ لوگ جو اچھے لوگ بھی ہیں کہ وہ جواب دے گا. بلکہ آج ایک سکھ تھا, اس کا بیان میں سن رہا تھا, اس کے نا وہ انٹرویو دے رہا تھا, تو کہتے ہیں جی اس نے کہا جی وہ آرمی چیف ادھر گئے ہیں نا, سوری ISI کے سربراہ گئے ہیں, تو اس کے یار کیا ہو گیا گئے ہیں, انہوں نے جنگ جیتی ہے تو ان کو جانا چاہیے تھا. وہ ان کا سکھ جو ہے وہ انٹرویو دے رہا تھا, کہتا ہے انہوں نے جنگ جیتی ہے اور انہوں نے جانا چاہیے تھا, وہ خوشی منا رہے ہیں, اس میں کون سا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں کہ انشاءاللہ یہی اشر ہوگا. آپ دیکھ لینا ایک دن ایسا ہوگا کہ جیسے طالبان اندر آئے ہیں, اور ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ بھی ایسے ہی بھارت کو وہاں جگہ نہیں ملے گی رہنے کے لیے, اس کے تمام لوگ وہاں بھاگیں گے. اور وہ تو ویسے ہی کچھ دل قوم ہے جی, اس کا تو آپ میں نے بہت نزدیک سے ان کو دیکھا ہے, وہ بالکل لڑائی کے کیا کرنا ایک دم موڈ میں نہیں ہے, نہ ان کو بس زبردستی باندھ کر ادھر بھیجا ہوا ہے. ابھی دیکھیں جی ایک کشمیری کے اوپر میرا خیال ہے تو 5 سپاہی ان کے آ رہے ہیں, اتنی سچائی کیا ہوتی ہے فوج کی, مگر کے باوجود بھی وہ کوئی حرکت نہیں کرتے, چاہتے نہیں رہے. تو اس لیے ہے کہ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا, اور گیلانی صاحب کی جو جدوجہد ہے یہ انشاءاللہ رنگ لائے گی. ٹھیک ہے, کنٹینیو. 2 منٹ بند کر دو, بجلی کو آن کر دو. جنریٹر نہیں لگا.